अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी बिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। एक है काबिलियत और एक है कबूलियत, बहुत फ़र्क है। या अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे मैं तेरी मखलूक की खिदमत कर सकूं, तेरी मखलूक के दुख दर्द बांट सकूं, तेरी मखलूक के लिए फूल निछावर कर सकूं, कांटे चुन सकूं, खैर को फैला सकूं। या अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे मैं खैर की चाबी बन जाऊं, शर के लिए ताला बन जाऊं। अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे। इंसान बन गया और कोई सोर्स, कोई रास्ता, कोई जरिया मिल गया, क्या यह कबूल भी हुआ? जितनी भी औलिया सालिहीन, आले रसूल, असहाब रसूल, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, वो कबूलियत पे डरते रहते थे, बहुत डरते रहते थे। एक अल्लाह वाले थे, हर नमाज के बाद ऐसे दोनों हाथ मुंह पे रख लेते थे। तो किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों करते हैं? तो फरमाया मुझे खबर नहीं कि ये नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए, मुझे कबूलियत का पता ही नहीं है। अगर हम इस काबिल हैं कि कोई इबादत, कोई नेकी, कोई खैर का काम, कोई इंसानियत की खिदमत, कोई तस्बीह कर रहे, अच्छी बात है। मुआशरे के लिए एक बेज़र इंसान बने, अच्छी बात है। लेकिन क्या हमें यह खबर है कि जो कुछ हुआ कि कबूल हुआ या ना हुआ? ये कैसे खबर है? कबूलियत के लिए हर पल डरते रहे। इंसान बहुत कमज़ोर है, इंसान बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। दौलत मिल जाए एक पल में अपने आप से बाहर हो जाता है, शोहरत मिल जाए तो अपने आप को कुछ समझने लग जाता है, इज्जत मिल जाए तो फिर कहते हैं मैं कुछ हूं। इंसान बहुत कमज़ोर है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकील साहब, मैं आपसे मुरीद हूँ, मेरा नाम अनीला है जी। और मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, तो आपने जो बताया था पढ़ने के लिए जी वो तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, एक महीना हुआ आज पूरा जी। और अल्लाह तो मैं उनकी वो मग़फ़िरत फरमाए। और मैंने अपने बेटे का मालूम करना था कि जो हिफ्ज़ कर रहा है लेकिन 12 पारे हो गए उसके बाद पढ़ जी। लग रहा उनको पढ़ाई में। अच्छा, एक तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए भी एक अमल बताता चलूँ और आपको भी एक वजीफ़ा बताता हूँ। इसमें एक वाक़या सुनाता हूँ। एक अल्लाह वाले थे, ये अल्लामा कुर्तुबी ने अपनी तफ़सीर में ये बात लिखी है। एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास एक खादिम था। उस खादिम के बारे में मशहूर था कि उसे कश्फ होता है, हत्ता कि वो कब्र का अज़ाब, सवाब, कब्र का जन्नत होना या कब्र का जहन्नम का गढ़ा बन जाना, इन सारी चीज़ों को भी देख लेता है और महसूस कर लेता है। अल्लाह ने उसकी आँख खोली हुई है। अच्छा, कुछ लोगों को शक था, कुछ को यकीन था कि ये सच कहते हैं। एक दफ़ा वो जवान उन अल्लाह वालों के साथ बैठा खाना खा रहा था, एकदम रोने लग गया, उसकी सांस फूल गई, परेशान हो गया। क्या हुआ? कहने लगे कि मेरी वालदा को अज़ाब हो रहा है और किसी गुनाह की पकड़ में मेरी वालदा है और सख्त पकड़ में है और अज़ाब हो रहा है, और रोने लग गया। अब वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मेरे पास 70,000 दफ़ा कलमे का निसाब एक पढ़ा हुआ था, तो मैंने दिल ही दिल में वो कलमे का निसाब उसकी वालदा की रूह को हदिया कर दिया, बख्श दिया, और इस बख्शने का पता सिवाय मेरे रब के किसी को भी नहीं था। तो वो कहने लगे कि एकदम उसकी सांस रुक गई, उसकी तबीयत ठीक हो गई, उसने रोना धोना ख़त्म कर दिया और कहने लगा कि कोई नेकी आई है, कोई खैर आई है मेरी वालदा की कब्र में, और मेरी वालदा की अल्लाह ने बख्शिश कर दी है, अज़ाब हटा दी। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मुझे इस वाक़े से 2 फ़ायदे हुए।
ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ میں یہ یقین ہو گیا کہ 70,000 کلمے کی بہت زیادہ تاثیر ہے، یقین ہو گیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اس جوان کے صاحب کشف ہونے کا یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کے باطن کے پردے ہٹائے ہوئے ہیں اور وہ بالکل سچ کہتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے جو اس دنیا سے فوت ہو گئے، ان کے لیے آپ لازم یہ ہدیہ پڑھ کے دیا کریں کلمے کا۔ کسی کرائے کے بندے سے نہ پڑھوائیے گا، پیسے دے کے گھر والے پڑھیں، روز پڑھ لیں، جتنا پڑھ لیں، چند دنوں میں مکمل کر لیں، چند ہفتوں میں مکمل کر لیں، لیکن کچھ عرصہ لگاتار آپ پڑھیں اور بہت توجہ سے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت رزلٹ، اس کا بہت نتیجہ اور اس کی بہت تاثیر ملے گی اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ آپ کچھ عرصہ لگاتار کریں گے، کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں گے۔ باقی آپ کے مسائل کے لیے ایک چیز ہے کہ آپ کو انمول خزانہ یقیناً آپ کے پاس ہوگا، اور آپ انمول خزانے کو جانتے ہوں گے کہ انمول خزانہ کیا ہے۔ اور اگر کسی کو خبر نہیں اس کے بارے میں، ایک چھوٹا سا کتاب چاہے 5-10 روپے کا مل جاتا ہے، اس میں وظیفہ ہے، مسنون وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پھر بھی نہیں ہے تو آپ نیٹ کی دنیا سے اس کو چیک کریں، ہماری ابکری کی ویب سائٹ پہ انمول خزانہ لکھیں گے، وہ سارا آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ انمول خزانہ پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، نمبر 1 نمبر 2 دونوں خزانے آپ بہت کثرت سے پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ انمول خزانے کی اس برکت سے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کی برکتیں، خیریں عطا فرمائے، اور انمول خزانے کی اس برکت سے آپ کو بہت خیریں اور برکتیں اور بہتریاں ملیں گی، صحت و تندرستی ملے گی اور مسئلے حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی اور زندگی کی ناکامیاں ختم ہوں گی۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں انمول خزانے کی برکات، وظائف کی برکات، اپنے نام کی برکات اور تاثیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان بہت کمزور ہے، ایک پل میں آپے سے باہر آ جاتا ہے، تھوڑی سی دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، اور تو کچھ نہ کچھ، اگر بڑی سواری، بڑی گاڑی، کوئی موبائل کا کوئی ماڈل ایسا ہو تو وہی نہیں سنبھالا جاتا۔ اس پہ اللہ کے حبیب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں ذلیل کر دے پر لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہ کرنا۔ اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظروں میں چھوٹا نہ بنانا، اپنی نظروں میں مجھے چھوٹا بنا دے۔ میرے شیخ ایک لفظ فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹھ کے پڑھو، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یا اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں اور میرا کچھ نہیں، اور یا اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ یہ وظیفہ، یہ ایک وظیفہ ہے، ایک تسبیح صبح شام فرماتے تھے، اس کو بیٹھ کے پڑھو، یہ وظیفہ ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی تسبیح ہے، یہ بہت طاقتور ترین ایک تحفہ اور نعمت ہے۔ اس وظیفے کو کچھ عرصہ لگاتار آپ پڑھیں اور اس کا دھیان حاصل کریں، اس وظیفے کا نور حاصل کریں اور ہر پل میں اپنے آپ کو پڑھتے رہیں۔ دیکھیں ایک اور بات حضرت کی عرض کرتا ہوں، فرماتے تھے اپنے لیے ہر وقت کیوں ہو، کیوں ہو، کیوں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ لفظ کیوں بولا، تو نے ادھر کیوں دیکھا، تو نے یہ چیز کیوں کھائی، تیرا حق نہیں تھا، یہ کسی اور کا حق تھا۔ اپنے لیے کیوں ہو، آج زمانے کے لیے کیوں ہے، اپنے لیے اوکے ہے، اپنے لیے کیوں ہو، ساری دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا کے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ جو ہر معاملے میں اپنی ذات کو قصوروار قرار دے گا، ہر معاملے میں اپنی ذات کو قصوروار قرار دے گا، تو اس کا تو اپنے لیے کیوں ہوگا کہ میں یہ کیوں کر رہا، میں یہ کیوں چاہ رہا، میں نے یہ کیوں چاہا۔
اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہِسسلام گزرے ہیں، نبی قصوروار نہیں ہوتا، نبی ظالم نہیں ہوتا، نبی گناہ گار نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے، لیکن ہر معاملے میں اپنی ذات کو قصوروار قرار دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور طائف میں اللہ کے حبیب جب تشریف لے گئے، دشمنوں نے حملہ کیا، بنو ثقیف نے، قبیلہ ثقیف نے، اور زخمی کر دیا، تو میرے حبیب کی جو مسنون دعا ہے جو آپ نے اس وقت پڑھی تھی، اس وقت بھی یہ ہے کہ یا اللہ ان کا قصور نہیں، کوئی میری ہی کمی ہو سکتی ہے، نبی کی کمی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اصل میں انسانیت کے لیے، امت کے لیے ایک پیغام دینا تھا، اور انسانیت کو ایک پیغام دینا تھا، اور انسانیت کو ایک نعمت دینی تھی، ایک سبق دینا تھا۔ تو ہم تو ہر پل میں قصوروار ہیں۔ بہترین شخص وہ ہے جو عبادت کر کے، نیکی کر کے، کسی غریب کی خدمت کر کے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے، کسی مشکل میں پھنسے اٹکے ہوئے شخص کی مشکلوں پہ توجہ کر کے، بہترین شخص وہ ہے جو پھر استغفار کرے اور ندامت میں ڈوب جائے کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نیکی کرتے کرتے ہی تجھ سے دور ہو جاؤں، میں نیکی کرتے ہوئے مجھے نیکی کا تکبر نہ ہو۔ ایک تکبر ہوتا ہے اور ایک عاجزی کا تکبر ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بظاہر عاجز کہتا ہے، اندر متکبر ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، بظاہر عاجز کہتا ہے، اندر کا متکبر ہوتا ہے، اور انسان کو خود پتہ ہوتا ہے۔ یہ دل جو ہے یہ بہترین، یہ پرائم جسٹس ہے، یہ بہترین فیصلے کرتا ہے اور بہترین انداز سے یہ سجاتا بتاتا ہے۔ دل تو ہمیں ہر پل اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس پانی میں ہیں۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، فیضان بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی بڑی خوشی مجھے رونا آ رہا آپ کی بات سن کے۔ میں صبح آپ کا پروگرام کبھی دیکھتا ہوں جب ٹائم ملے، تو میں فیصل آباد سے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اگر آپ مجھے مدد کریں تو میرا فیصلہ ہو۔ جی آپ بات کیجئے، بیان کیجئے مسائل۔ تو میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں مشکل ہی بن جاتی ہے۔ دوسرا مجھے شوگر بہت ہوئی ہے، اچھا پلا میرا کاروبار کا ختم ہو گیا اور مقدمات بن گئے، جعلی مقدمات سے، لیکن رہے تو صحیح۔ اس کے بعد میری نظر بند ہو رہی ہے، اس طرح الٹی والی آنکھ میں نہ موتیا پڑا، تو سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ آپ کی دعائیں بہت سی میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، لیکن مجھے پراپر طریقے سے سمجھ جائے میں کیا کروں، میری ہیلپ کیجیے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے پاس آؤں لاؤ، لیکن ابھی مسائل نہیں زیادہ دیتے۔ جی اچھا، انشاءاللہ آپ کے مسائل میں اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوگی اور مدد شامل حال ہوگی، اور آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کی مشکلیں دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ صرف ایک مجھ سے وعدہ کریں کہ کچھ عرصہ لگاتار وہ عمل آپ کریں گے اور اس پہ توجہ کریں گے، اور کچھ عرصہ لگاتار اس عمل پہ آپ ذمہ داری پوری دیں گے اور پورے یقین سے، 2-4 دن کر کے چھوڑیں گے نہیں، یہ وعدہ مجھ سے کر لیں آپ۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 3 بار سورۃ مزمل صبح شام پڑھیں، 3 دفعہ صبح، کسی بھی وقت جو آپ کو سہولت کا وقت ہو، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو، اور اول آخر 3 بار درود پاک بھی ضرور پڑھیے گا۔ صبح شام 3 دفعہ سورۃ مزمل پڑھیں، اور سارا دن سورۃ مزمل کی ایک آیت ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بس یہ چھوٹی سی آیت، اس کو بہت زیادہ آپ پڑھیے، اور بہت یقین سے اور بہت اعتماد سے اور بہت توجہ سے آپ اس کو اور مستقل مزاجی سے پڑھیں۔
جب یہ آیت آپ پڑھیں گے اور مستقل مزاجی سے پڑھیں گے تو اس کی بہت تاثیر، اس کی بہت طاقت، رزق، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، گھریلو بندشیں، الجھنیں اور کاروبار کے مسائل، اس میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی اور بہت زیادہ خیر ملے گی۔ آپ یہ کریں اور کچھ عرصہ لگاتار کریں اور کریں اور بہت یقین دھیان سے کریں اور پورے اعتماد سے کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے اور ایک ہی عمل بتاؤں گا، یہ چھوٹا سا عمل ہے اور ایک ہی عمل بتاؤں گا، اور اس کو ذرا آپ نے ہمت، حوصلے، یقین، اعتماد سے کرنا ہے، بہت توجہ سے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے ساری راہیں کشادہ کر دے گا، سارے راستے کشادہ کر دے گا اور ساری خیر و برکت آپ کے قریب کر دے گا انشاءاللہ۔ میں دعا بھی کروں گا، کچھ عرصہ ہمت، حوصلے سے، توجہ سے۔ اگر سارا گھر کرے تو اور زیادہ فائدہ ہے، اور سارا گھر کرے تو بہت زیادہ انشاءاللہ نفع ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ ہر پل اپنے ذات پہ نظر رہے، اپنے قدم پہ۔ اولیاء صالحین میں ایک اصطلاح ہے تربیتی زندگی کو آگے بڑھانے کی، کہ نظر بر قدم، یعنی ہر قدم پہ نظر ہو، میرا یہ قدم اٹھا، کیا اس میں تکبر، اس میں غرور، اور اس میں ایسا تو نہیں تھا کہ جس میں شہرت کا شائبہ ہو، اور انسان کمزور ہے، اگر ہو بھی جائے تو بس اس کے لیے موت سے پہلے استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ندامت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں موت سے پہلے۔ تو انسان اس پہ اپنے آپ کو ہر توجہ، ہر وقت یہی نظر رہے۔ لوگوں نے تعریف کر دی اور اللہ نے نہ کی، لوگوں کے ہاں شہرت ہو گئی اور لوگوں کے ہاں مقبول بن گئے، کیا خدا کے رجسٹر میں مقبول ہیں یا نہیں ہے؟ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کو جو ولایت ملی تھی وہ اسی بنیاد پہ ملی تھی، اللہ کے ولی، حالانکہ بادشاہ تھے، کوہکاف کے بادشاہ، چیچنیا، کوہکاف، اس کے بادشاہ تھے۔ ایک دفعہ خواب دیکھا، ایک فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں کاغذ قلم ہے، وہ لکھ رہا۔ تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا لکھ رہے؟ کہ اللہ کے دوستوں کے نام لکھ رہا، اللہ کے ولیوں کے نام لکھ رہا۔ تو کہا میرا نام ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اللہ کے دوستوں کے غلاموں میں میرا نام لکھ دیں۔ انہوں نے اللہ کے دوستوں کے غلاموں میں ان کا نام لکھ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھا تو فرشتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لسٹ ہے، وہی فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا نام لکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ لکھا ہے، سر فہرست، ٹاپ آف دی لسٹ ان کا نام لکھا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ میرا نام سر فہرست کیوں لکھا؟ کہا جو جھک جاتے ہیں، جو چھوٹے بن جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو غلاموں میں شامل کر لیتے ہیں، اللہ انہی کو آقا بناتا ہے، اللہ انہی کو بڑا بناتا ہے، اور اللہ نے آپ کو اپنے دوستوں میں شامل کر لیا اور اللہ نے آپ کو مقام ولایت دے دیا آپ کے اس بول کی وجہ سے۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حکیم صاحب میری بیٹی ہے روز فاطمہ، جی جی اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، جب بھی وہ اکیڈمی جائے یا کالج جائے یا گھر میں پڑھے تو اس کے سر میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے، جی اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اس کا دل ہی نہیں کرتا پھر جانے کو، نہ پڑھنے کو دل کرتا نہ اکیڈمی جانے کو دل کرتا ہے، کہتی ماما میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ جی جی آئے دن یہی مسئلہ ہوتا ہے اس کو۔ عائد کا بھی مسئلہ دیکھا، وہ بھی میں چاہتا کوئی سب کچھ ٹھیک آ رہا لیکن سر میں درد نہیں جا رہا۔ جی اچھا ایسا ہے، سر میں درد کی بنیاد اکثر دماغی کمزوری ہوتی ہے، اعصابی کمزوری ہوتی ہے۔ پہلے دور میں بچوں کو آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا تھا، سر پہ تیل ڈالا جاتا تھا۔ میں ایک سفر میں تھا تو رات کو سوتے ہوئے میں سر پہ تیل لگا رہا تھا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ 40 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے میں نے تیل نہیں لگایا۔ ہماری دادی ہوتی تھی، وہ ہمارے سر پہ پکڑ پکڑ کے ہمیں تیل لگاتی تھی، اس کے بعد کسی نے تیل لگانے کا شعور ہی نہیں دیا۔ میرے آقا کملی والے کے سر مبارک پہ
آپ کی پگڑی اور ٹوپی کے نیچے ایک کپڑا ہوتا تھا اور حدیث میں لکھا ہے کہ وہ تیلی کے کپڑے کی طرح تیل سے بھیگا ہوا ہوتا تھا کہ میرے حضور اتنا تیل لگاتے تھے، اتنا تیل لگاتے تھے. بچوں کے سر پہ تیل نہیں لگاتے، زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل، بادام کا تیل، کوئی تیل میسر ہے لگائیں. ایک اور دوسرا، ان کی ناف کو تیل سے تر رکھیں. جس کی ناف تیل سے تر رہتی ہے وہ سر درد، نظر کی کمزوری، اعصاب اور پٹھوں کی کمزوری میں مبتلا نہیں ہوتا. اور تیسرا، پاؤں کے تلووں پہ تیل لگائیں اور مالش کریں روزانہ سوتے وقت. یہ 3 کام آپ کر لیجئے. ان 3 کاموں کا آپ نتیجہ اور رزلٹ دیکھیں گے آپ کو کتنا ملتا ہے. 3 کام کر لیں اور کریں توجہ سے. اور ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ باداموں کی گریاں 11 اور سفید دکنی مرچ یہ 11 رات کو بھگو دیں. صبح اٹھ کے باداموں کی گریاں اور سفید مرچ کھا لیں. بس یہ 2 چیزیں صبح نہار منہ لازم عین کے اتر جاتی ہیں. یادداشت مضبوط ہوتی ہے اور صحت بہت لاجواب ہوتی ہے. اور حافظے کی مزید طاقت کے لیے آپ کو ایک وظیفہ ضرور بتاؤں گا، وہ ہے سورۃ والتین. سورۃ والتین 11 بار آپ ہر نماز کے بعد، بچی اگر پڑھتے تو یقیناً پڑھے، آپ لازم پڑھیں. سورۃ والتین بچی کا تصور کر کے، قریب ہے تو پھونک مار دیں والا کہ درود پاک 3 دفعہ، اور قریب نہیں تو تصور میں پھونک مار دیں. سورۃ والتین 11 بار یہ آپ لازم پڑھیں. سورۃ والتین 11 بار. اور یہ جو ٹوٹکے میں نے بتائے ہیں، تیل کا ٹوٹکا ضرور، اور باداموں کی گریاں. اور ہاں، باداموں کی گریاں یہ بڑے بادام نہ لیجیے، امریکن بادام، یہ برائلر بادام ہوتے ہیں، یہ نہ لیجیے گا. چھوٹے بادام لیں، چکھ لیں، میٹھے ہوں، یہ بادام آپ ضرور لیجیے. اور تیل اور سورۃ والتین 11 بار، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اول آخر 3 بار درود پاک. انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور نفع بھی ہوگا. نظر، یادداشت بہت بہترین ہوگی انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان بہت کمزور ہے. ایک اللہ والے نے ایک مثال دی، فرمایا کہ کوئی بڑے سے بڑا ایسا متکبر ہو جس کا لہجہ، جس کی نظروں کا بھی غرور ہوتا ہے، ہاتھوں کا انداز بھی متکبرانہ ہوتا ہے. اگر میرا اور آپ کا ہے، میں بھی اس اصلاح میں ہر وقت شامل ہوں، تو ہم اپنی آپ پہ نظر رکھیں، یا پھر ایسے چند دوست کی ڈیوٹی لگائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ مجھے بتاؤ، تو ہم اپنے دوستوں کو کہیں کہ آپ بتائیں. پھر ان سے پوچھیں کہ کیا ہماری طبیعت میں، ہماری نظر میں، ہمارے شعور، احساس، ادراک میں کہیں کوئی خامی، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہم اس پہ توجہ کریں اور اس پہ دھیان دیں، اور اپنی غلطیوں کو خود پکڑیں اور پھر اللہ سے مانگیں بھی صحیح. حتیٰ کہ اگر ہماری کوئی ایسی غلطی ہے ہماری مزاج اور طبیعت میں، اس کے لیے نفل بھی پڑھیں، اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس کے لیے صدقہ بھی کریں کہ اللہ تو ہماری زندگی سے یہ چیز نکال دے اور ہماری زندگی میں یہ چیز یا اللہ ختم ہو جائے. اور تو ہماری مرنے سے پہلے اصلاح کر دے، اور اللہ ہماری نظروں میں، مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میرا نام نور ہے، لاہور سے بات کر رہی ہوں میں. جی بات کیجیے. یہ مسئلہ تھا کہ میری عمر 16 سال ہے، پر بہت زیادہ کمزور ہوں میں، ہاتھ تو ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہیں. اکثیر البدن دوائی کھائی تھی مگر اتنا خاص فائدہ نہیں پہنچا. جی. تو اس کے سلسلے میں، اور ایک اور تھا کہ میری مما ہیں، ان کے بال جگہ جگہ سے ٹوٹ رہے ہیں. جی. گنج بن رہا ہے.
جی جی. تو ان کے لیے بتا دیجیے. اچھا 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 ایسا ہے، یہ جو کچھ آپ اپنی کیفیت بیان کر رہی ہیں اور والدہ صاحبہ کی کیفیت بیان کر رہی ہیں، اس ساری چیزوں کے اصل بنیاد تو محسوس یہی ہو رہا کہ غذائیت کی کمی، وہ غذائیں جو ہمیں مطلوب ہیں وہ نہیں لی جا رہی، دی جا رہی، اور صرف ذائقے لیے جا رہے ہیں، جس کو ہم فاسٹ فوڈ کہہ دیں، جنک فوڈ کہہ دیں، باہر کے مشروبات کہہ دیں، گھر سے باہر کے بیکری کے. وہ چیزیں ہمیں مل رہی اور وہ چیزیں نہیں مل رہی جو ہماری ضرورت ہے. آپ ایک مشورہ دیتا ہوں، صرف 3 ہفتے ایک کام کر لیجیے، صرف 3 ہفتے. آپ اس وقت کے سستے پھل اکٹھے کریں، بالکل جو سستے ہوں، اور سستی سبزیاں اکٹھی کریں. ان پھلوں اور سبزیوں کا سلاد بنائیں، اس پہ اور کچھ نہ ڈالیں. نمک مرچ ہلکی آپ ڈال سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس پہ چینی بھی ڈال سکتی ہیں، میٹھا بنا لیں، کوئی حرج نہیں. اب ان کو کھائیں آپ، اور اوپر سے صرف سونف، بڑی الائچی اور پودینہ کا قہوہ پی لیں. سونف، بڑی الائچی اور پودینہ کا قہوہ پی لیں اور اسے کھائیں. کھانے کی جگہ کھائیں، اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، صبح شام کھائیں. آپ میری بات مان لیں، 3 ہفتے ایسا کر لیں، اور ہر دفعہ قہوہ ضرور پئیں. صرف 3 ہفتے آپ ایسا کر لیں، اور 3 ہفتوں کے بعد آپ نتائج دیکھیں، آپ رزلٹ دیکھیں، اور 3 ہفتوں کے بعد اس کے کمالات دیکھیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ 3 ہفتوں کے بعد آپ کی طبیعت، ہاتھ پاؤں ٹھنڈا ہونا، کمزوری، ویکنیس، اور آپ کی والدہ صاحبہ کے بالوں کا ٹوٹنا ختم ہو جائیں گے. ایک دوا آپ لے لیں، جوارش شاہی. جوارش شاہی، دواء المسک اور جوارش انارین. جوارش شاہی، دواء المسک، جوارش انارین، ان تینوں کو مکس کر لیجیے، ایک دوا نہیں بن جائے گی. کسی بھی اچھے دواخانے کی آپ لے لیجیے، اجمل، ہمدرد، کرشی، اشرف دواخانے کی. تو آپ ان کو مکس کر کے 1 چمچ صبح، دوپہر، شام، آپ کی والدہ صاحبہ بھی لیں، آپ بھی لیں، تو انشاءاللہ آپ کو صحت ملے گی. اور ایک وظیفہ ضرور بتاؤں گا، آپ ضرور کریں گے. ایک بار صبح آیت الکرسی پڑھیں گے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، اور شام کو 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے. اور شام کو جو ہے آپ نے نہیں، 1 دفعہ پڑھنے کے بعد صبح ہی سارا دن آپ نے پڑھنا ہے وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس کو کھلا پڑھیں سارا دن. اصل میں جو سورت پڑھی جائے صبح اور پھر اس کی سارا دن آیت پڑھی جائے، تو اس سورت کا نور، اس کی برکتیں اس آیت کے ساتھ ہوتی ہیں. وہ آیت خود ایک نور ہے، وہ آیت خود ایک برکت ہے، تو اس کے ساتھ ہوتی ہے. آپ یہ مستقل پورے یقین اعتماد سے پڑھیں، اور مستقل پورے دھیان اور پوری توجہ اور پوری ذمہ داری سے کریں. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں ملیں گی، خیریں ملیں گی، گھر میں بیماریاں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، بالوں کا ٹوٹنا، آپ کی کمزوری، ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا ہونا یا جسم کی ویکنیس کے لیے آپ کو صحت بھی ملے گی اور روحانی صحت بھی ملے گی. عبادات، تسبیحات، ذکر، گھر میں نور، گھر میں راحتیں، برکتیں، یہ بھی آپ کو ضرور ملیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آیت الکرسی اصل میں اسم اعظم ہے. اس میں ساری اللہ کی عظمت، ساری اللہ کی بڑائی اور ساری اللہ کی کبریائی ہے. جہاں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی آتی ہے، وہاں جناتی شیطانی چیزیں، بیماریاں، دکھ تکلیفیں، مسائل، مشکلات، الجھنیں وہاں نہیں ہوتی. وہاں انشاءاللہ خیر اور برکت ہوتی ہے، راحت اور رحمت ہوتی ہے. تو جہاں اللہ کی بڑائی اور کبریائی آتی ہے، تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی میں سارا دن کھو جائے. اور آیت الکرسی کی جو آخری آیت ہے نا، وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آیت الکرسی کی چابی ہے، دل ہے، اور یہ آیت الکرسی کا حسن ہے. اس کو سارا دن پڑھیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی اللہ کا عظمتوں والا نام ہے، عظیم میرے اللہ کی کبریائی سے بھرا نام ہے. واہول اور ہو، واہول
अलीयुल अज़ीम। इसमें हू भी आता है और अल्लाह का हू का नाम बहुत हैबत, ताकत और जिन्नात और जादू और बीमारियों के लिए बहुत ताकतवर चीज़ है। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जनाब, मेरा नाम अरशद सदीक है और मैं यूके से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला जनाब ये है कि मुझे सीने में जलन और दर्द होता है और लोकल डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है मुझे गैस्ट्रो की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ये गैस होती है ना, इतनी तकलीफ़ है कि मैं सो नहीं सकता। जी अच्छा, इंशाअल्लाह गैस की तकलीफ़ भी होगी। मैं आपको यूके में ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको वहाँ सहूलत से मिल भी सके, और वरना आप पाकिस्तान से जो है वो दवा तैयार करा लीजिए तो आपकी गैस की, बादी की, ये सब तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। यकीनन हमारे जितने भी नाज़रीन और सामीन हैं वो कापी कलम तो साथ रखते ही होंगे, तो मैं एक टोटका बताता हूँ। नौशादर ठीकरी, अजवैन देसी, नौशादर ठीकरी, अजवैन देसी और पुदीना, बस ये 3 चीज़ें। पुदीना खुश्क, इनमें से पत्थर कंकर साफ़ कर लीजिए। इन तीनों चीज़ों को हम वज़न ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, ज़्यादा बनाना है तो 1-1 पाव ले लें। नौशादर ठीकरी, अजवैन देसी और सौंफ, ये तीनों चीज़ें आप हम वज़न ले लें और इनको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद ये 1 चम्मच से आधा चम्मच या चौथाई चम्मच दिन में 2 से 5 बार आप इस्तेमाल कीजिए। पुरानी गैस हो, तबखीर हो, बादी हो, जलन हो, खाना हज़म ना होता हो, पेट बढ़ रहा हो और चर्बी बढ़ रही हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो और चर्बीले मादे खून में बढ़ रहे हों, जिगर पे चर्बी आ रही हो, फैट्स जिसे कहते हैं वो आ रही हैं, ये चीज़ें सारी की सारी अगर हो रही हैं तो आप ये एक छोटा सा टोटका, बहुत सस्ता, शायद आपको यूके में ये चीज़ न मिले, पाकिस्तान से बनवा लें। इसके बनाने में 100, 200, 300 बस इतना ही लगेगा और ये 100, 200, 300 की दवा तो 5 महीने 6 महीने ही चल जाएगी। बहुत कमाल नुस्खा है, छोटा सा पर बहुत पुरतासीर है। ऐसे लोग जो हर वक्त गैस, बादी, तबखीर के लिए दवाएं खाते रहते हैं या खाने के बाद कुछ बोतलें पीने के आदी हैं या कुछ ऐसी चीज़, उनको कह दें कि बिल्कुल करें, ये बना के रखें। हत्ता कि आप ये पाउडर बना के डब्बियों में पैक करके अपने दोस्तों को गिफ्ट करें, अपने मिलने वालों को दें। एक साहब हैं वो यही बना के अपने दोस्तों को गिफ्ट करते हैं। बाज़ार से जाते हैं, खाली डब्बियाँ ले आते हैं और ज़्यादा मिकदार में वो तो 5-5 किलो बनाते हैं। अल्लाह की खैर वाले हैं, उनका जज्बा सच्चा है। मैंने उन्हें बताया, मुझे कहने लगे कोई ऐसी चीज़ बताएं जो सदका जारिया हो। मैंने कहा ये बना के दें, आजकल इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने इसको बनाया। अब तो वो मखलूक को देते हैं। लोग उनसे बहुत ज़्यादा तकाज़ा करते हैं लेने का और बहुत ज़्यादा तकाज़ा करते हैं इसका, तो आप भी इसको करें, दें और बनाएं। तो आप वहीं इंग्लैंड में बैठे हुए अपनों को भी दें, गोरों को भी दें, और गोरे एक दफ़ा खाएंगे तो आपके पीछे दीवाने होंगे, आपको फ़ायदा भी होगा, इंसानियत का नफ़ा भी होगा। मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे दिल में सबके लिए खैर खाही। अल्लाह पाक हमें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत दे। बैठ के दुआ मांगते हैं, सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना ला तुआखिज़ना मिन सूइ अमालिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना। अल्लाहुम्मा अक्फिनाहु शर्रहुम बिमा शिअता बिमन शिअता व कैफ़ शिअता। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस ज़ालिमीन। अल्लाह हमारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, मुश्किलें हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ों में उनकी निजात और गैब से उनके लिए सहूलत, आफ़ियत का मामला फरमा। हमारी मुश्किलें, परेशानियों में हमारा साथ दे दे, हमें कभी तन्हा ना छोड़। ऐ अल्लाह
जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा। हर पल अपनी रहमत में, हर पल अपने फजल में, हर पल अपनी शफकत में, हर पल अपनी अता में हमें रख। हमारे पल पल को मुज़य्यन मुनव्वर फरमा, राहत और रहमत, बरकत और आफियत अता फरमा। या अल्लाह, जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा। हमें बिन मांगे सदा अता फरमा। दर दर का भिखारी ना बना, अपने दर का सवाली बना। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।